नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीन पे चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं सबकी रोजियां अल्लाह ताला पर हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग हर वक्त रिज़्क़ के लिए परेशान रहते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियर कट बता दिया कि सब चीजें रोजियां अल्लाह पर हैं। वही इनके रहने सहने की जगह को जानता है, इनके सोम पे जाने की जगह को भी, और सब कुछ वाज़िया किताब में मौजूद है। वमिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मस्तौदहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। मुस्तकर, यहाँ पे जमीन में चल फिर कर जहाँ रुक जाए उसको मुस्तकर कहते हैं, और जिसको ठिकाना बना ले उसको मस्तौदा कहते हैं। और बाद स्कॉलर्स के नजदीक रहमे मादर जो है वो मुस्तकर है, और बाप की जो सलब है वो मस्तौदा है। और बहुत स्कॉलर्स के नजदीक जिंदगी में इंसान या हैवान जहाँ रिहाइश पजीर होता है वो उसका मुस्तकर है, दुनिया इन्हीं के, और जहां मरने के बाद दफन होता है वह मस्तौदा है। तो अल्लाह ताला को हर एक के मुस्तकर और मस्तौदा का इल्म है, और वो हर एक को रोजी पहुंचाने पे कादिर है। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले मखलूकात की तकदीर लिखी थी, और उस वक्त उसका अर्श पानी में था। ये एक हदीस का मफहूम है। और अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ही वो है जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन को पैदा किया और उसका अर्श पानी पे था, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो ये देखनी है कि हम में से अच्छे अमल वाला कौन है। जमीन और आसमान अल्लाह ने बेला मकसद नहीं बना दिए थे। इसका मकसद ये था कि इंसानों और जिनों की आजमाइश करे कि कौन अच्छे अमल करता है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि कौन ज्यादा अमल करे, बल्कि फरमाया कौन ज्यादा अच्छे अमल करता है। और अच्छा अमल सिर्फ वो होता है जो सिर्फ रज़ाए इलाही की खातिर हो, और दूसरा सुन्नत के मुताबिक हो। तो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए अमल में। हम क्वांटिटी पे जा रहे होते हैं। अक्सर किसी को दौरे कुरान के लिए बुलाए ना, आ जाए पढ़ लें, नहीं जी तुम तो बड़ा ही टाइम लगाती हो, इतनी देर में तो मैंने इतनी दफा कुरान खत्म कर लेना था। कुरान को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तलावत का भी बहुत सवाब है। तो बहरहाल यहाँ पे जो अल्लाह फरमा रही है कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी आयत के वसीले से अल्लाह ताला हमारा हर काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ताला हो। अगर आप इनसे कहे कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे, तो काफिर लोग पलट कर जवाब देंगे ये तो फौरन साफ साफ जादू ही है। अगर हम इनसे अजाब को गिनी चीनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दे तो ये जरूर पुकार उठेंगे, अजाब को कौन सी चीज रोके हुए है, सुनो जिस दिन वो उनके पास आएगा फिर इनसे टलने वाला नहीं, फिर तो जिनकी हंसी उड़ाते वो उन्हें घेर लेगी। अगर अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखा कर फिर इसे इससे ले ले तो वो बहुत ही नाउमीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। अगर हम इसे कोई नेमत चखाएं और इसे सख्ती के बाद जो उसे पहुंच चुकी, तो वो कहने लगता है कि बस बुराइयां मुझसे जाती रही। यकीनन वो बड़ा ही उतराने वाला शेखी खोर है। यानी कि अहले ईमान चाहे राहत हो दुख हो चाहे सुख हो, दोनों हालतों में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला मोमिन के लिए जो भी फैसला फरमाता है इसमें उसके लिए बेहतरी का पहलू होता है। अगर उसको राहत पहुंचती है तो इस पे अल्लाह का शुक्र करता है, उसके लिए बेहतर यानी कि अजर का बायस है। अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है, ये भी उसके लिए बेहतर है, यानी कि अजरो सवाब का बायस है। ये इम्तियाज है एक मोमिन की सिवा किसी को हासिल नहीं। एक और हदीस में आता है कि मोमिन को भी जो भी फिक्रो गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि उसे कांटा चुभता है, तो अल्लाह ताला इसकी वजह से इसकी गलतियां माफ फरमा देता है। तो ये अल्लाह ताला हमें एक खुशखबरी दे रहे हैं कि हमारे ऊपर जो भी हालात आते हैं हमें अल्लाह से शिकवा शिकायत की बजाय अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। बस शायद कि आप इस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ नाजिल की जाती है, इससे आपका दिल तंग है सिर्फ इनकी इस बात पे कि इस पे कोई खजाना क्यों नहीं उतरता या इसके साथ कोई फरिश्ता ही आता। सुन लीजिए, आप तो सिर्फ डराने वाले ही हैं और हर चीज का जिम्मेदार अल्लाह ताला है। अब ये लोगों मुशरकीन मक्का कहते थे कि इनके साथ कोई फरिश्ता साथ साथ बॉडी गार्ड की तरह उतरे या इस तरह के इनका प्रोटोकॉल हो। क्या ये कहते हैं
کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ یہ بات ہم نے کئی جگہ پڑھی کہ بنی اسرائیل میں تھا، اعلان کریے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو سب سے اس کے مثل لانا مشکل ہے، گو آپس میں دوسرے کے مددگار بن جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ پورا قرآن بنا کے پیش کر دیں، اچھا نہیں تو 10 صورتیں بنا کے پیش کر دیں۔ پھر تیسرے مقام پہ چیلنج کیا، چلو ایک صورت ہی بنا کے پیش کر دیں، جیسے سورہ یونس میں ہم نے ابھی پڑھا آیت نمبر 39 میں، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی کہا گیا، اور پھر اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس جیسی ایک بات ہی بنا کر پیش کر دو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کرے تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پہ فریضہ ہو چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں، یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا تھا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب کچھ برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس دلیل پر ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو، جو پیشوا اور رحمت ہے، اور جو اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، پس تو اس میں کسی قسم کے شبہ میں نہ رہے، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پہ ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ آیت نمبر 18، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پہ جھوٹ باندھا، خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پہ۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ حدیث میں اس کی تفسیر کچھ یوں آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کروائے گا، کہا کہ تجھے معلوم ہے تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا؟ وہ مومن کہے گا ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان گناہوں پہ دنیا پہ بھی پردے ڈالے رکھے، جا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن دوسرے لوگ یا کافروں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہی دیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ دنیا میں بھی رکھ لے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی رکھ لے۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ اس کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں۔ یہی ہے جنہیں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاءکار ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں میں مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے کہ یہ دونوں مثالوں میں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسی مثالوں سے بیان فرماتے ہیں کہ بصیرت والا اور جس میں بصیرت نہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا، میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافر کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم سرسری نظر میں دیکھتے ہیں، سوائے نیچ اور موٹی عقل کے اور کوئی نہیں۔ ہم تو تمہارے کسی قسم کی برتری کو اپنے اوپر نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تاریخ میں یہ بات ہے، ہر دور میں آتی ہے کہ ابتدا میں حق کو اپنانے والے ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معاشرے میں آپ کمتر سمجھتے ہیں، اور سابق حیثیت اور خوشحال طبقہ اس سے محروم ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ چیز پیغمبروں کے پیروکاروں کی علامت بن گئی۔ چنانچہ جب شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوچھی تو انہوں نے یہ بات پوچھی کہ اس کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھنے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کمزور لوگ، جس پہ ہرقل نے کہا رسولوں کے پیروکار یہی ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں اس کی وضاحت کی گئی کہ خوشحال طبقہ ہی سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتا ہے، سورہ زخرف میں ہے یہی بات۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ آیت نمبر 28، نوح نے کہا میری قوم
میری قوم والوں مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس کوئی رحمت عطا کی ہے، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا زبردستی سے میں تمہارے گلے مونڈ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والوں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، نہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اب ایک اور چیز آتی ہے اس میں، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ قرآن کی جو تدریس ہوتی ہے، جہاں جہاں ماشاءاللہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ فری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری آپا ویسے کہا کرتی تھی کہ تھوڑی سی فیس رکھ لی جائے۔ اچھا فیس کیوں رکھ لی جائے؟ تاکہ لوگوں کو پتا ہے جی میں نے پیسہ خرچ کیا تو میں نے کلاس میں جانا ہے، یہ دس از دا مائنڈ سیٹ بیہائنڈ اٹ۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جتنا اب ہم قرآن ہے اور قرآن کو سب لوگ، جتنے لوگ بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ قرآنوں، سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآنوں سے جڑو، قرآن سے جڑو، اور یہ فی سبیل اللہ کام ہوتا ہے، اور اسی کی چیز کو لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اور جہاں پہ اگر کوئی فیس ہو جائے، کوئی بھاری فیس ہو جائے، تو آپ کہیں گے واؤ یہ تو بہت اچھی کوئی جگہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، تو اسی لیے لوگ اس چیز کو اتنی امپورٹنس اور پریورٹی نہیں دیتے۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی کہتے تھے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 30، میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں نہ، میرا یہ قول ہے جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز کی ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے لیے لیا، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی بھی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں۔ اب وہ قوم جو تھی مان تو نہیں رہی تھی، تو انہوں نے کہا اچھا جس عذاب سے، جس دھمکی سے ہمیں ڈرا رہے وہ لے کر آؤ۔ تو اس پہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ عذاب یا وہ رحمت کس کے اوپر نوازتا ہے اور کس وقت نوازتا ہے۔ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکی، کو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود ہی اس نے گھڑ لیا؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا تو میرا گناہ مجھ پر، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ بعض اسکالرس کہتے ہیں یہ مکالمہ قوم نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں ہوا تھا، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان میں گفتگو ہوئی تھی۔ اور بہرحال دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے یا میں نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں، تو یہ میرا جرم ہے اور اس کی سزا میں بھگتوں گا، لیکن تم جو کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، اور اس کا بھی تمہیں پتا ہے، اس کا وبال مجھ پر نہیں تم پہ ہی پڑے گا، کہ تمہیں اپنی، یعنی کہ ہر بندے نے اپنے عمل کا جواب دہی کرنی ہے۔ نوح کی طرف وہی بھیجے گی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے اس کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا نہیں، بس تو ان کے کاموں پہ غمگین نہ ہو، ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی سے تیار کر۔ اب یہاں پہ جیسے بتایا جاتا ہے کہ حضرت یہ کشتی بنانا یہ بھی ایک اس زمانے میں ایک نئی چیز تھی، اور یہ کشتی بنانے کا فن جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو بتایا کہ اس طرح سے جیسی بھی اس کی سٹریم لائن باڈی تھی کہ اس کو اس طرح سے بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرنا، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے واہ نوح جو ہے نبوت کرتے کرتے بڑا ہی بن گیا، نوح خشکی میں کشتی کس کے لیے تیار کر رہے ہو، یعنی کہ وہاں پہ دور دور تک پانی کا نشان نہیں تھا، تو مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اس پہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس میں ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جاندار میں سے جوڑے، یعنی کہ وہ جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ انہوں نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، رحمت کا اشرہ دعا پڑھ لیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین،
रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। कहने की बात ये है कि ये वो इलाका था जहाँ पे दूर दूर तक पानी नहीं था, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो कहते हैं कि जमीन से, आसमान से हर तरह का पानी उसमें से निकलना शुरू हो गया। और फिर वो कश्ती जिसपे लोग मजाक उड़ाते थे, और कहते हैं कि 950 साल तबलीग में, कहते हैं कि स्कॉलर्स कहते हैं कि 80 लोग यानी कि मर्द और औरत, बात इससे भी कम 72 लोग भी बताते हैं, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जो ईमान लानों में शामिल थे, साम, हाम और याफ्स, और उनकी बीवियां। और चौथी जो बीवी थी वो याम की थी, जो काफिर था, लेकिन इसकी बीवी मुसलमान होने की वजह से कश्ती में सवार हो गई थी। यानी कि अल्लाह ही के नाम से इसका पानी का सतह पे चलना था और उसका ठहरना था। और अल्लाह ताला ही इस कश्ती का मुहाफिज थे और निगरान थे, उसके हुक्म से वो चल रही थी और ठहर रही थी। और अल्लाह ताला ने एक और मुकाम पे फरमाया, ए नूह, जब तू और तेरे साथी कश्ती में आराम से बैठ जाएं तो कह दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। ये दुआ है सूरह मोमिनून नून की आयत नंबर 28 है। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए है कि जिसने हमें जालिम लोगों से निजात अता फरमाई और कहा, ए मेरे रब मुझे बाबरकत उतारना और तू ही बेहतर उतारने वाला है। कुल रब्बी अंजलनी मुंजलन मुबारकन व अंता खैरुल मुंजिलीन। और बाद स्कॉलर्स कहते हैं कि कश्ती या सवारी में बैठते हुए ये आप दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहि मुजरिहा व मुरसाहा। और एक में ये भी आता है कि ये भी दुआ पढ़नी चाहिए कि 3 दफा अल्लाहू अकबर पढ़ के, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो बहरहाल ये सफर की दुआ है जो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं। और सूरह कमर में भी है कि हमने इस तख्तों और कीलों वाली कश्ती में सवार कर लिया जो हमारी आंखों के सामने चल रही थी, बदला है उसकी तरफ से जिसका कुफर किया गया। हजरत नूह का जो चौथा बेटा था, जिसका लकब कनान था और नाम याम था, हजरत नूह ने उन्हें दावत दी कि मुसलमान हो जाओ, लेकिन वो काफरों से साथ शामिल हो गया। और वो जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में जा भी रहे थे, उनको कहा भी कि बेटे तुम आ जाओ, मेरी कश्ती में सवार हो जाओ। तो उसने कहा, हाँ ये कश्ती कैसे बचा सकती है, मैं तो खुद उस पहाड़ी पे चढ़ के अपने आप को बचा लूंगा। और फिर देखते देखते वो पानी में डूब भी गया। बहरहाल आगे चलते हैं। नूह ने कहा, इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना, यकीनन मेरा रब, ये जो दुआ है ना, बिस्मिल्लाहि मुजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। वो कश्ती ने लेके मौजों में पहाड़ की तरह जा रही थी, और नूह ने अपने लड़के से के जो एक किनारे पे था पुकार के कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफरों में शुमार ना रो। उसने जवाब दिया, मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ वो ही बचेंगे जिन पे अल्लाह का रहम हुआ। इस वक्त इन दोनों के दरमियान मौज हाइल हुई और वो डूबने वालों में से हो गया। फरमा दिया गया, ए जमीन अपने पानी को निगल जा, ए आसमान बस के थम जा। उसी वक्त पानी सुखा दिया और काम पूरा कर दिया गया, और कश्ती जोदी नामी पहाड़ी पर जा लगी। और फरमाया कि जालिम लोगों पे लानत नाजिल हो। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि निगलना का जो लफ्ज है, कि यहाँ पानी के खुश्क होने को निगलने से जाने से ताबीर करने का हिकमत ये है कि पानी बतदरीज खुश नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जमीन ने सारा पानी दफतन इस तरह निगल लिया जिस तरह जानवर लुकमा निकल जाता है। और यहाँ पे ये भी अल्लाह का मौजज़ा है। वैसे आप देखें, अगर हमारे यहाँ पे बारिश हो जाए तो कितने कितने दिन गलियों में और इधर उधर पानी और कीचड़ जमा रहता है। नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है, यकीनन तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है, तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, जाहिर है अपने बेटे के सिलसिले में था, तो उन्होंने कहा कि मैं बेटे के लिए जब वो दुआ कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ईमान की बुनियाद पे कराबत दीनी के एतबार से, यानी कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस बात की नफी फरमाई कि वो तेरे घराने में से नहीं है, इसलिए कि वो एक नबी का असल घराना तो वही होता है कि जो इस पर ईमान लाए, चाहे वो कोई भी हो। और अगर कोई ईमान ना लाए तो चाहे वो नबी का बाप हो, बेटा हो या बीवी, वो नबी के घराने का फर्द नहीं। तो इसलिए मुझे और आपको इस चीज पर खुश होना चाहिए कि बजाय ये सोचने के कि मैं ककेज़ई हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं अराई हूँ, मैं पता नहीं जट हूँ, मुझे नहीं पता जितनी भी हैं, हमें फख्र ये होना चाहिए हम उम्मत मोहम्मदिया का फर्द हैं।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو یقیناً وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے متعلقاً علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہ۔ نوح نے کہا میرے پالن ہار، دعا مانگی، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر تم مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسأل آلوک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ تو اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، فرما دیا گیا کہ اے نو ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر اور تیری ساتھ کی بہت سی جماعتوں پہ اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں اور انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانی انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ آیت نمبر 50۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو، اب آپ دیکھیں کہ ورڈکٹ یعنی کہ جو بھی پیغمبر آیا وہ اللہ کا ایک ہی پیغام لے کر آئے، انہوں نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھائی سے مراد انہی کی قوم کا فرد ہے مراد۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والوں سے اپنی تقصیروں کی یعنی غلطیوں کی معافی طلب کرو اور اس کے جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے اور تم گنہگار ہو کے روح گردانی نہ کرو۔ اب یہاں حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ استغفار کی تلقین کی اور فائدے بھی بتائے اور کہتے ہیں کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی، ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ یہ حدیث سندن ضعیف ہے لیکن قرآن اس کی تائید کرتی ہے کہ سورہ طلاق میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے گمان میں نہیں ہوتی، اور توبہ و استغفار وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ تو اسی لیے ہم سب اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور قرآن کا مطلوب اور باعمل انسان بنا دے۔ آیت نمبر 55۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا، یعنی کہ وہ ان کو بلیم کر رہے تھے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ تم بھی گواہ ہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا تم سب مل کے میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پہ ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانیاں وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا، بس اگر تم روح گردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دیکھ کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ کہتے ہیں کہ سورہ زاریات میں آتا ہے کہ سخت عذاب سے مراد وہ تیز آندھی کا عذاب تھا جس کے ذریعے حضرت ہود کی قوم جو تھی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا اور جس میں حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا۔ تو ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک رسول کی تکذیب گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے، تو بہرحال ہمارا ہے کہ ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 59۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور ان کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ آیت نمبر 60۔ اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ اگلا واقعہ آتا ہے قوم سمود کا، یہ بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اب دیکھیں ان کے بھی وہی ڈائلاگز ہیں اور وہی ورڈکٹ ہے قرآن کا، وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نبی کو بھیجے، انہی الفاظ سے اللہ کی تبلیغ کرے، اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس نے تمہیں
زمین سے پیدا کیا اور اس نے اسی زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالحہ، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے ہیں؟ ہمیں تو اس دن میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو، اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پہ صالح نے کہا اچھا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ آگاہ رہو کہ قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، سن لو ان سمودیوں پہ پھٹکار ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قوم تبوک اور مدینہ کے درمیان میں میدان صالح ہے، ہجر، یہ جو سمود جو تھی یہاں پہ رہائش پذیر تھی اور یہ قوم عاد کے بعد ہوئی، اور حضرت صالح کو یہاں بھی سمود کا بھائی کہا گیا ہے، اور یعنی کہ انہی کے خاندان اور قبیلے کے ایک فرد تھے، اور یہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا۔ حضرت صالح نے بھی اپنی قوم کو پہلے توحید کی دعوت دی اور ان کو بتایا کہ تمہارے باپ آدم کی علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے بھی ہے، تمام انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی خوراک ہم مٹی سے حاصل کرتے ہیں، اور اسی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کے انسان کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں انہوں نے بتا کے، اور پھر ان لوگوں نے ان سے معجزہ مانگا، انہوں نے کہا ہمیں اس پہاڑ کی اوٹ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں، اور یہ وہی اونٹنی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ یا ایک چٹان سے برآمد فرمائی۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا گیا کیونکہ خاص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پہ جو تھی، یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کے۔ آپ دیکھیں نا، ایک چٹان سے، ایک پہاڑ سے ایک اونٹنی کیسے برآمد ہو سکتی ہے؟ لیکن صرف ان کو یہ تھا کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، لیکن جو نافرمان لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، ان کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن کی مہلت دی، اور پھر وعدے کے مطابق جو تھا ان پہ عذاب آ گیا، اور بات کے نزدیک کہتے ہیں یہ ایک چیخ تھی، بات کے نزدیک یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور بات کے نزدیک آسمان سے آئی تھی جن سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی بھونچال آ گیا تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک چیخ سے بندہ کیسے مر جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، بینگ مسلم ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت حضرت اسرافیل سور لیے بیٹھے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کن کہے گا تو وہ اس سور، ایک انسٹرومنٹ ہے جس میں وہ پھونک ماریں گے تو ایک آواز نکلے گی، اور وہ پوری دنیا میں ایک ہی فریکوینسی سے سنی جائے گی، اور وہ فریکوینسی جو ہے کچھ 175 ڈیسیبلز تک کی جو اگر ہم فریکوینسی ہوتی ہے تو وہ انسان اس سے زیادہ ہو جائے تو انسان پھٹ کے پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اس کا آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، جب بہت لاؤڈ آواز میں میوزک لگاؤ تو دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک میڈیکلی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ کہ اتنے فریکوینسی سے حد تک اگر آپ سنیں تو انسان کا جسم پارا پارا ہو جاتا، تو یہ چیخ بھی ان کو پر اسی طرح آئی تھی کہ یہ پارا پارا ہو گئے تھے، ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگلا واقعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ واقعات نبیوں کے دہرا رہے ہیں تاکہ ہم برائی سے اور بدی سے ہماری نفرت ہو جائے۔ آگاہ رو کے قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، سن لو ان سمودیوں پہ پھٹکار ہے، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کا، انہوں نے بھی جواب میں سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے توحاد بھی ان کی طرف نہیں پہنچ سکے تو انہیں انجان پا کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اب یہ وہ واقعہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ فرشتے آئے اور وہ 2 کٹھی جو تھی خبریں لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے جو تھے حضرت لوط علیہ السلام جو تھے، شہر اور سے آئے تھے اور سدوم میں مقیم ہو گئے، چونکہ سدوم کی ہلاکت کی خبر
پہلے حضرت ابراہیم کو دی گئی، اور اس لیے یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے ہاں پہنچے اور انہوں نے دو باتوں کا ذکر کیا، ایک تو قوم لوط کی ہلاکت، اور دوسری حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اور ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ بظاہر ان دونوں کے تذکرے میں کوئی علاقہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کشتیوں کے ملک سے آ کر فلسطین میں آباد ہوئے تھے، اور یہ ملک ان کے لیے اجنبی تھا، اور ادھر مشرق الہی کا ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اس سرزمین پہ ان کی نسل حکمرانی کرے گی، اور اس نسل کا ظہور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سے۔ بس فرشتے نے ان دونوں باتوں کی جب خبر دی، اور آپ یہ دیکھیں کہ صدوم، فی الحال اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں، یعنی کہ ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، تو یہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستی جو تھی بحیرہ نیت کے جنوب پہ مشرق میں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے فلسطین میں مقیم تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور فرشتے بھیجے گئے، اور یہ فرشتے قوم لوط کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ فرشتے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ غیب کا علم وہ نہیں رکھتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے فوراً مہمان نوازی کی، فوراً ان کی تواضع کے لیے بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ موجود ہو حاضر کر دینا چاہیے، بہترین مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ ہمارے تو یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے، کوئی مہمان آ جائے تو آج کل کے حالات میں مجھے نہیں سمجھ آتی، واقعی ہمارے دل واقعی کٹ چکے ہیں۔ اگر میں اپنی نانیوں اور امیوں کا زمانے کا واقع تھوڑا سا دیکھتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ ہماری نانی جان کے گھر میں ماشاءاللہ مہمان ہی مہمان، اور ماشاءاللہ سب آتے تھے، اور بچے ہوتے تھے، اور خوب کہہ کے اور خوب رونقیں ہوتی تھی۔ گریجولی سب لوگوں کو مہمان نوازی اتنی، سب کو اب میں کیا الفاظ استعمال کروں، کہ سب لوگ اتنے کانشیس ہو گئے، ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے، یہاں تو ہم لوگوں نے گھروں کے اپنے فرنیچر اتنے فرجائل کرسٹل سجا اتنا لیا ہے کہ کوئی بچہ کوئی چیز آ جائے تو دل ہی پریشان رہتا ہے کہ ابھی ٹوٹا، ابھی اس نے دیکھو یہ چھلانگ لگائی، اس نے یہ چیز پکڑ لی، تو وہ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر مہمان نوازیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ کہنا بھی ہو نا، ایک سگی بیٹی نے بھی ماں کے گھر آنا ہو نا، تو کہہ دیں گے بیٹا فون کر کے آنا، تو وہ فون کر کے آتی ہے، باقاعدہ بتاتی ہے کہ میں اس ٹائم پہ آ رہی ہوں۔ اور پہلے زمانے میں کیسے تھے، دروازے پہ بیل بجتی تھی اور جناب مہمان ماشاءاللہ گھر آتے تھے، اور وہ مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں اس واقعے سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ جب مہمان آئے تو ان کی بہترین خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ وہ کیا تھا، انہوں نے بنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھ دیا، اور کیونکہ ظاہر ہے وہ فرشتے تھے، وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو پھر ان کو کچھ خوف محسوس ہوا، اور اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کر لیا، اور پھر ان کو فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہاں پہ وہ عذاب کی خبر لے کے جا رہے ہیں، تو وہ بہت بہت جس کو کہتے ہیں نا، مغموم ہوئے، اداس ہوئے، اور ساتھ ساتھ ان فرشتوں نے ان کو ان کے بیٹے کی بھی خبر جو تھی خوشخبری دی۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اور حضرت سارہ جو تھی، حضرت سارہ جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، تمام عمر اولاد کی تمنا کرتے ہوئے مایوس ہو چکی ہوئی تھی، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیں، جو سب سے زیادہ شاداب علاقہ تھا وہ بدعملیوں کی بنا پہ ایسا اجڑا کہ کبھی شاداب نہ ہو سکا، اور دوسری طرف فرشتوں نے حضرت سارہ کو اولاد کی خوشخبری سنائی، اور اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے حضرت سارہ زیادہ غمگین بھی رہتی تھی۔ تو حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق کے ساتھ ساتھ ان کے پوتے حضرت یعقوب جو ایک عالی شان پیغمبر تھے، تو یہ ان کو ساتھ خوشخبری دی، اور اس بشارت پہ پورا سال نہیں گزرا اور حضرت سارہ کے ہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور پھر ان کی نسل آگے بڑھی۔
اور کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 برس تھی اور حضرت جو سارہ تھی وہ 90 سال کی تھی۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں انجان پا کے دل میں ان کی طرف خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی اور وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی، میں خود بڑیاں ہو رہی ہیں، میرے خامند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں۔ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ 90 سال کی تھی حضرت سارہ، اور حضرت ابراہیم جو تھے 100 سال کے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کری ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو، بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاور اور بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم نے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے، یقیناً ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل والے اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، ان پہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی فرشتے تھے اور ایک جگہ وہ خوشخبری دے رہے ہیں اور آگے چل کے وہ عذاب لے کے آ رہے ہیں قوم لوط کے پاس۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلی بدکاری میں مبتلا تھے۔ لوط نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو کہ تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے ہمیں تو تیری بیٹیوں پہ کوئی حق نہیں، اور تو ہماری اصل چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ اب یہ ہوا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ فرشتے نو عمر نوجوان کی شکل میں جو بے ریش تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی عادت کا پتہ تھا اور انہیں پتا تھا لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اور پھر جس پہ ان کی عزت، کیونکہ جب مہمان آ جائیں تو یہاں پہ ایک اور ادب پتہ چلتا ہے کہ مہمانوں کی عزت رکھنا بھی جو آپ کے ہوسٹ ہیں ان کا فرض ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ تھا کہ میں ان کی عزت کا کیسے رکھوالی کروں گا جبکہ میری قوم ایک غلط فعل میں مبتلا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ اس کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں۔ بیٹیوں سے مراد ہے کہ ان کی قوم کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو نکاح میں تمہاری عورتیں ان سے اپنا مقصد پورا کرو۔ تو پیغمبر جو ہوتا ہے پوری امت کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک باپ کے مقام پہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نکاح میں جو تمہاری بیویاں ہیں ان سے اپنا مقصد پورا کرو، اور میرے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے جو کچھ ظاہری اسباب کے اعتبار سے بالکل صحیح کہا تھا، کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ عالم غیب نہیں ہوتے، اور فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تو کیا اب یہ تجھ پر بھی نہیں پہنچ سکتے، اب رات کے ایک حصے میں سوائے بیوی کے اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جانا اور صبح ہوتے ہی بستی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 79۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پہ کوئی حق نہیں، وہ تو ہماری اصل چاہ سے تو بخوبی واقف سی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو مطلب ان کی جو ہومو سیکشوالٹی تھی اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ آیت نمبر 80۔ لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا آ پکڑ پاتا۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ناممکن ہے یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کے کچھ رات رہی نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجوز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان کے سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، ان پہ کنکریلے پتھر برسائے جو طے باتے تھے تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ ایکچولی ان کی بیوی نے جیسی دیکھا کہ نوجوان لوگ آئے تو انہوں نے فوراً قوم کو اطلاع دی کہ ہمارے گھر خوبصورت لڑکے مہمان بن کر آئے ہیں، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے لواطت پہ، ہومو سیکشوالٹی پہ بے انتہا جو عذاب جو تھا بہت تھا، کہ پہلے تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کی بستی کو اوپر آسمان میں لے جا کے پٹخ کے نیچے ان کو زمین پہ ان کو دھنسا دیا۔ پھر اگلا واقعہ آتا ہے، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور تجھے
تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ اے میری قوم، ناپ تو انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اب یہ سارے ان کے کرائمز بتا جا رہے ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام کی دعوت دو اہم بنیادی چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے: حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی عذاب ان قوموں پہ آئے، وہ وجہ کیا تھی؟ حقوق العباد کی کمی کی وجہ سے آئی۔ پیچھے قوم لواتت جو تھی، بندوں کے حقوق میں جو انہوں نے کمی کی، اس پر ان کے اوپر ایک عذاب آیا۔ اور یہاں پہ بھی کیا تھا؟ یہ ناپ تول کم دیتے تھے۔ یہ پورے ان کے جرائم یہاں پہ کلیئر کٹ بتائے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو چیزیں کم دیتے تھے، فساد کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہا ہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس سے مراد وہ نفع ہے جو ناپ تول میں، یعنی کہ جائز منافع تم حاصل کرو۔ میں تم پر کچھ نگہبان اور دروغہ نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاح تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں جو کچھ چاہے اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلی لیے ہوئے ہوں، اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ میری توفیق اللہ کی مدد ہے، اسی پر میرا بھروسہ، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا باعث مستحق بنا دے، اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالحہ کو پہنچے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اب انہوں نے کلیئر ان کو پچھلی قوموں کے عذابوں کو بھی مینشن کیا۔ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، یا نحیف یا لاغر تھے، اور اس اعتبار سے انہیں کمزور کہا جاتا ہے کہ میں خود مخالفین کا تنہا مقابلہ کرنے کی میرے اندر سکت نہیں ہے۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب کا جو قبیلہ تھا، تو وہ جو ان کے ساتھ بہت، جو انہوں نے سخت رویہ انہوں نے اختیار ان کے ساتھ کیا، رویہ جو تھا۔ تم اپنے رب سے، اب انہوں نے کہا کہ آیت نمبر 90 میں، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو میرا رب بڑی مہربانی والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہاں سے استغفار کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، تیری اکثر باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ جیسے میں بتایا نا کہ یہاں وہ نہ کمزور تھے، یا ان کی جو فیملی جو تھی وہ کوئی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، نعوذ باللہ، ہم تجھے کوئی حیثیت والی بستی نہیں گنتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کہ تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں؟ تم نے اسے پس سے پش ڈال دیا، یقیناً میرا رب جو کچھ تم کرے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے قومی بھائیو، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ یہ بات کتنی جگہ آئی ہے، ہر پیغمبر نے کہا ہے کہ تم بھی ویٹ کرو تو میں بھی ویٹ کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب کا پہنچا تو ہم نے شعیب کو ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب سے دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے نہ تھے۔ آگاہ ہو، مدین کے لیے بھی وہ ویسی ہی دوری ہے جیسی دوری سمود کو ہوئی۔ اور یقیناً اب نیکسٹ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے، یعنی کہ دوزخ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جہنم کو ورد بھی کہا جاتا ہے، جس پہ لا کھڑے کیے جائیں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی، اور قیامت کے دن برا انعام ہے جو دیا گیا۔ بستیوں کی بات خبریں جن ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعد تو موجود ہیں، اور بعد کی فصلیں کٹ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیری پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والوں کو، ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی نہایت سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات کرے۔ سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہوگا وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین برقرار رہے گی، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ یقیناً تیرا رب جو چاہے کر گزرتا ہے۔
لیکن جو نیک وقت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرے پروردگار چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔ آیت نمبر 109، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے کہ جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے، یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے پاس روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہیں۔ بس آپ جمع رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اہل ایمان کو استقامت کی تلقین دی جا رہی ہے جو دشمن کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور دوسرا طغیان یعنی کہ حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے جو اہل ایمان کی ایمانی قوت کو کم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا دے کہ ہم ایک تو ہماری استقامت ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا پروردگار نہ کھڑا ہو سکے گا نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ، اور رات کے کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اب یہاں دونوں سروں سے مراد ایک طلوع شمس سے قبل اور ایک غروب سے قبل، اور رات سے پچھلے پہر میں نماز تہجد ہے، اور پھر نماز تہجد کی امت سے معاف کر دی گئی، اور یہ اللہ کے رسول کے لیے جو ہے مسٹ ہے، اور ہمارے لیے آپشنل ہے۔ اور دونوں سروں سے مراد بعد نے صبح اور مغرب، اور بعد نے صرف عشاء، اور بعد نے عشاء اور مغرب دونوں وقت مراد لیے ہیں۔ تو بہرحال احادیث میں یہ بھی ہے کہ 5 نمازیں ہیں، جمعے سے دوسرے جمعے تک، رمضان سے دوسرے رمضان تک، ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ اگر تمہارے کسی کے دروازے پہ بڑی نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بعد اس کے جسم میں میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح 5 نمازی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا نا یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کا بینک بیلنس اللہ تعالیٰ زیادہ کرے۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ تم میں سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، وہ گنہگار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پہ ایک گروہ کر دیتا، تو وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ انہیں تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کے رب کی بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا۔ یعنی کہ اللہ کی تقدیر اور قضا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ جنت نے کہا کیا بات ہے، میرے اندر تو وہی لوگ آتے ہیں جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں اپنا رحم کروں۔ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، اور جہنمیوں کی کثرت کے باوجود حل من مزید کا نعرہ بلند کرے گی، یعنی کہ اور کوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پہ جہنم پکار اٹھائے گی، کت کت، بس بس، عزا بھی کا، اور تیری عزت و جلال کی قسم۔ تو بہرحال آیت نمبر 20 ہے، رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اور واضح مومنوں کے لیے، ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے عمل پر طور پہ عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، اور چنانچہ یہ وعدہ جلد پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا دیا بھی، اور آپ نے دیکھا تھوڑے ہی عرصے میں پورا جزیرہ عرب جو تھا اسلام کے انڈر آ گیا تھا۔ آیت نمبر 23، زمین اور آسمان کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ پارہ نمبر 12 ہے اور سورہ یوسف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں، یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کے نازل فرمایا کہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں، احسن القصص۔ سورہ یوسف کو آسمانی کتابوں کا نزول کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہوتا ہے، اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ کتاب اسی زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکے۔ تو ہر آسمانی کتاب اسی قومی زبان میں نازل ہوئی جس قوم کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی۔ قرآن کریم کے مخاطب جو شروع میں تھے وہ عرب تھے، اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عربی زبان اپنی فصاحت، بلاغت، اعجاز اور ادائے معانی کے لحاظ سے دنیا کی بہترین زبان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشرف کتب یعنی کہ قرآن مجید، اشرف المغات یعنی کہ عربی، اور اشرف الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اشرف الملائکہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمایا، اور مکہ جہاں اس کا آغاز ہوا دنیا کا اشرف ترین مقام ہے، اور جس مہینے میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ رمضان ہے، اور اس پر ایمان لانے والی امت کو بھی خیر امت قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا کہ احسن قصص جو ہے کہ بہترین ایک واقعہ ہے۔ سورہ یوسف مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، یہ قرآن کی 12ویں سورت ہے اور اس کے 12 ہی رکوع ہیں، اور یہودیوں کے اشارے پہ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے غرض سے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں ذرا اس پیغمبر کا حال تو سنائیے جو شام میں رہتے تھے اور ان کا بیٹا مصر کی طرف نکال دیا گیا، اور باپ بیٹی کے غم میں اس قدر رویا کہ بنائی جاتی رہی۔ تو اس کے جواب پہ یہ سورت جو تھی نازل ہوئی تھی۔ تو یوسف اس سورت کا محض نام نہیں بلکہ اس سورت کا موضوع بھی ہے، کیونکہ شروع سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس میں تفصیلاً بیان کیا گیا، اور یہ قرآن میں کسی اور جگہ بیان نہیں کیا گیا۔ ایک تو اس کی یہ ایک خوبصورتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قصہ اس خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ نہ صرف سوال کا جواب مل گیا بلکہ اس میں اسے احسن القصص بھی اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے بہترین قصہ ہے کہ اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے ساتھ تناظر میں پیش کیا گیا، اور قریش مکہ کے جب پوچھنے پہ جب یہ قصہ انہیں بتایا گیا تو حقیقت انہیں بتائی گئی، اور انہیں جتایا گیا کہ جس طرح برادران یوسف نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ برا رویہ رکھا، اسی طرح قریش مکہ بھی اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں یہ پیش گوئی بھی کی گئی کہ جس طرح بالآخر برادران یوسف اپنے بھائی کے قدموں میں آ کر ہے، اسی طرح قریش مکہ بھی آخرکار ایک دن اپنے کیے پہ ندامت اٹھانی پڑے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے بڑی مجاہدہ طور پہ گزری، اور اس قصے میں ہر آدمی کے لیے سبق ہے کہ زندگی میں جس قسم کے بھی حالات پیش ہوں مایوس نہیں ہونا، اور صبر سے اور استقامت سے کام راہ حق پہ جمے رہنا چاہیے، اللہ پہ پورا توکل رکھنا چاہیے تاکہ ہم حقیقی کامیابی جو ہے اس سے ہمکنار ہو سکے۔ اچھا جی، اب گزشتہ صورت میں بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، سورہ جو حود پیچھے گزری ہے اس میں ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک لڑکے کی پیدائشی خوشخبری دی گئی تھی، اور یہ بھی کہ ان کی اولاد میں برکت ہوگی، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کے 12 لڑکے تھے، اور چھوٹی ان کی ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یمین پیدا ہوئے تھے، اور ان کی ماں کے انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت گھر میں 14 افراد تھے، 12 لڑکے، ایک باپ اور ان کی بیوی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے،
جو ان کے سوتیلے بھائیوں کو بڑا شاک گزرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت یہ ہم ساتھ ساتھ واقعہ ساتھ ساتھ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس واقعے میں منیوٹس ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، حالانکہ واقعہ جو ہے یہ 2000 برس پرانا واقعہ ہے، اور اس میں یہ بھی چیز ایک بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں وہ وہی الہی کے علم پر مبنی ہوتی تھی۔ آیت نمبر 3، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو دیکھا ہے، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، تجھے معاملہ فہمی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی تھی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا، زبردست حکمت والا ہے۔ تو اب قرآن کریم میں خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں تھے، اور ورنہ اللہ آپ کو بے خبر کرانا دیتے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ کسی جو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ رہ نہ سکے۔ اب بات ایسی ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے ایک بیوی سے 2 بچے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور باقی 10 جو تھے وہ دوسری بیوی سے تھے۔ تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام بہت پیارے تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب جو تھا اپنے والد صاحب کو سنایا، اور کہتے ہیں کہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے خواب میں جو 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو 11 تھے، اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ تھے، اور خواب کی تعبیر 40 یا بقول ایک اسکالرز کے 80 سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ یہ جو ہے یہ سورت کے آخر میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا تو انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ ان کا بیٹا بڑی عظمت اور شان والا ہے، اور انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کے ان کے بھائی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو اس لیے انہوں نے ان کو خواب بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اور دوسرا یہ ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں جب انسان دیکھتا ہے۔ ایک خواب ہوتے ہیں یہ جنرلی ہمارے لیے ایک قسمیں ہے، ایک خواب ہوتے ہیں جو دل کی باتیں ہوتی ہیں جن کو آپ حدیث نفس کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو دل میں کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں، کسی چیز میں آپ پریشان ہوتے ہیں، وہی رات آپ کو خواب میں آ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شیطان کا ڈراوا، یعنی کہ آپ سوچیں کہ شیطان دن میں بھی کام کر رہا ہے اور وہ رات میں بھی کام کر رہا ہے، اور یہ آپ کو خوف زدہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، مطلب راہ حق سے روکتا ہے۔ تو وہ اس طرح کا شیطان جو ہے نا ایسے ڈراوے والا خواب ہوتا ہے۔ اور ایک خواب ہوتا ہے سچا جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ بشارت ہوتی ہے، اور نبیوں کو خواب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سچے ہی دکھاتے ہیں۔ اور جو اگر آپ برا خواب دیکھیں تو وہ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے لیفٹ سائڈ پہ آپ نے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آپ نے 3 دفعہ تھو تھو اور یہ تھو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس برے خواب سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ جب انسان اپنا خواب کسی کو نہیں سناتا تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ سنا دے اور وہ تعبیر دے دے چیز واقعہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کے جو خواب ہے واللہ عالم یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو سوئے سوئے ایک پوری آپ کے دماغ میں اور آپ کے خواب میں ایک ریل چل رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی، بہت ڈیٹیل سے واقعہ ہے، بہت میں کوشش کروں گی اس کا حق ادا کرنے کی، اور اللہ جس سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر اور معاملہ فہمی جو بہت بڑی بات ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 7، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقت پر جماعت ہیں، کوئی شک نہیں ہمارے ابا سری غلطی میں ہے، یوسف کو تو مار ہی ڈالو، اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ، کسی کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا ابا اگر آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب واقعے کی تفصیل ایسے کچھ شروع ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک لڑکے کی خوشخبری سنائی دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی اولاد میں برکت ہوگی، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مختلف بیویوں سے 12 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت یوسف اور بنیامین ایک ماں کی اولاد تھے۔ حضرت یوسف اور بنیامین کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنی سوتیلی ماں باپ حضرت یعقوب اور 11 بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے، اور حضرت یوسف سے ان کے باپ کو بہت محبت تھی۔ پھر جو انہوں نے خواب دیکھا، اور جسے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس بات سے فتنہ، فساد، حسد وغیرہ کا اندیشہ وہ لوگوں میں پھیلانی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو خفیہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے حضرت یوسف کی نیک خصلتوں سے واقف تھے۔ جب انہوں نے خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے نصیحت کی کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اور بہرحال تو یہاں پہ جو بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ جو ان کے بھائی تھے وہ بہت ذرا جیلس ہوتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ باپ جو ہے، آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے لیے سبھی بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے اپنی عادات کی وجہ سے ماں باپ کو زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں، کہ ان کی فرما برداری کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ یہ بھائیوں نے تھوڑا سا کچھ پلان کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ ان کو بہت زیادہ جو ہے حضرت یوسف سے محبت ہے، تو ہم اس کو کسی طرح مار ڈالتے ہیں۔ تو انہی کے ایک بھائی نے کچھ یہ سجیشن دی کہ ایسا کرتے مارتے نہیں ہیں، اس کو کسی غار میں، کنویں میں پھینک آتے ہیں، تاکہ کوئی قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے۔ تو اس پر انہوں نے پھر ریکویسٹ کی اپنے والد صاحب سے کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ بھائیوں کی آتش حسد اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ یہ تجویز بھی انہوں نے ڈرتے ڈرتے پیش کی کہ آپ جو ہے نا، آپ ان کو ہمارے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ جو ہے اس کو ساتھ بھیج دیں۔ اور آیت نمبر 12، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں سے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہوئے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ بھائی بیٹھ کر قتل کی ایک تو سازش کر رہے ہیں، اور والد کی غیبت پیچھے سے کر رہے ہیں، قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور حسد میں وہ بہت زیادہ جس کو کہہ رہے ہیں تل ملا رہے ہیں، اور یہاں پہ اپنے باپ کو یہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ہم بھائی کو ساتھ لے جائیں گے، ہمارے ساتھ خوب کھیلے کودے گا۔ اور کہتے ہیں اس وقت اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کوئی 12-13 سال تھی، اور حضرت یوسف کے والد جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو پہلی تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہ یہ غفلت میں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ برا سلوک ہو جائے۔ آیت نمبر 15، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کسی غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ کے مطابق انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تیری حفاظت کریں گے، بلکہ ایسے بلند مقام پہ تجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم ان کے بھائی ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بچے نبوت، اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے نبوت کے لیے، ان کو بچپن سے ہی وہی آتی ہے
جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. تو آپ یہ دیکھیں گے چھوٹا سا بچے کو جب کنویں میں ڈالا ہوگا تو وہ کتنا ڈر اور خوف میں ہوگا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، ان کا مورال ہائی کیا. اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے. کون؟ ان کے جو باقی کے بھائی تھے. اور کہنے لگے ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا. آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، کو ہم بالکل سچے ہیں. اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون آلود بھی کر لائے. باپ نے کہا کیوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی کی ایک بات بنا لی. پس صبر جمیل، پس صبر ہی بہتر ہے. اور تمہاری بنائی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے. اب یہاں پہ کیا کیا انہوں نے، ایک بکری کا بچہ جو تھا وہ ذبح کر کے یوسف کی قمیص خون میں لت پت کر دی. اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف کو کھاتا تو قمیص کو پھٹنا بھی چاہیے تھا. اور اب آپ یہ دیکھیں، اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقین نے جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی تھی، واقعہ افک اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، جب حضرت عائشہ پہ جھوٹی تہمت لگی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ کے لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جمیل کہہ کے صبر کا راستہ اختیار کیا تھا، یعنی کہ میرے لیے سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا اور بھیڑیے کا جھوٹا قصہ بنا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، لیکن حضرت یعقوب ان کا جھوٹ جان گئے تھے اور کہا تھا تمہارے نفس نے یہ بات تمہارے لیے خوشنما بنا دی ہے، مگر صبر جمیل کا شیوا اختیار کرنا ہی بہتر ہے. صبر کے معنی ہوتے مصائب جھیلنے کے ہیں، اور جمیل ایسی بات جو بہت پسندیدہ طریقے پہ ہو، یعنی کہ نہ صرف مصائب مصیبتوں کو جھیلا جائے بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جھیلا جائے، اور اس مصیبت کا زبان پہ نہ شکوہ ہو نہ درد کی شکایت ہو، یعنی کہ کمپلیننگ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس کو کہتے ہیں فصبر جمیل. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو فراست نبوت سے یہ بات معلوم تھی، اور بشارتوں سے بھی کہ پچھلی بشارتوں سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے ذریعے پوری ہوں گی. تو وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. تو فرمایا اس معاملے میں حکمت الہی کا ہاتھ ہے، تو اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں کہ میں کوئی شکوہ شکایت نہ کروں. اور میں کیا کروں؟ واللہ المستعان. تو کیا کروں کہ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگوں. تو یہ صبر جمیل ایسا صبر کہ جس میں آپ اپنی مصیبتوں پہ صبر بھی کر رہے ہیں اور کوئی گیلا شکوہ بھی نہیں رکھ رہے. اللہ تعالیٰ صبر جمیل، اللہ تعالیٰ عافیت ڈال ہم سب کے اوپر. اور ایک قافلہ آیا اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے. اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا. اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات، یہ تو ایک لڑکا ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی شخص کی جو قافلے کے لیے پانی کا انتظام کرتا تھا، اور وہی قافلے کے آگے آگے چلتا تھا. اور کہتے ہیں کہ جب یہ کنویں پہ آیا اور اپنا ڈول اس نے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی. اور وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو پانی کا انتظام کرتا ہے. تو اس نے جب ایک خوش شکل دیکھا تو اوپر کھینچ کر بڑا خوش ہوا، کیونکہ اس زمانے میں یہ غلاموں کی ٹریڈ چلتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں بڑا ایک اچھا سا لڑکا نظر آ گیا، تو اب تو یہ تو بڑی ہمارا اس سے بڑی کمائی ہوگی. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کے چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، سامان تجارت. ابن کثیر نے برادرانے انہوں نے اس میں آتا ہے کہ ڈول کے ساتھ یوسف بھی جب کنویں سے باہر نکل آئے تو وہاں یہ بھائی بھی موجود تھے. انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا اور یہ نہیں کہا یہ ہمارے بھائی ہیں. اور یہ اسکالرز کچھ ایک سیٹ آف اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قتل کے اندیشے سے اپنے بھائی ہونا ظاہر نہیں کیا اور خاموش رہے اور اپنا فروخت ہونا پسند کیا. تو بہرحال یہ اسکالرز کی رائے ہے. کچھ کہتے ہیں کہ کہ ان کی غیر موجودگی میں جو تھا جب وہ لوگ بھائی چلے گئے تھے تو تب انہوں نے یہ بچہ نکالا تھا، اور پھر انہوں نے یہ مالکوں نے یہ بچہ جو تھا مصر میں جا کے بیچ دیا تھا. اور اہل قافلہ نے بچے کو سامان تجارت دے کے چھپایا بھی اس لیے تھا تاکہ کوئی اس کے عزیز و اقارب اس کی تلاش میں نہ آ جائیں. آیت نمبر 20، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پہ بیچ ڈالا، کیونکہ گری پڑی چیز کو انسان جو بغیر محنت کے مل جائے
تو चाहे वो कितनी भी कीमत हो, उसकी कदर व कीमत से इंसान वाकिफ नहीं होता। वो तो यूसुफ के बारे में बहुत ही बेरगबत थे। मिस्र वालों में से जिसने इसे खरीदा, उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना ले। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ का कदम जमा दिया कि हम इसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। कहते हैं कि मिस्र पर उस वक्त रयान बिन वलीद का हुक्मरान था, और ये अजीज मिस्र था जिसने यूसुफ को खरीदा, और इसका वजीर खजाना था, और इसकी बीवी का बाद लोगों ने नाम राइल और बाद में जुलेखा बताया है। तो ये अजीज मिस्र था जिसने उनको खरीदा। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए, अच्छा सॉरी, हम इसे अपना बेटा भी, हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ का कदम जमा दिया कि हम इसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दे। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। आयत नंबर 22। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए तो हमने इन्हें कुव्वत फैसला और इल्म दिया, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको दानाई और कुव्वत फैसला दिया। हम नेककारों को इसी तरह का बदला देते हैं। इस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे, यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया, और वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजा बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है, बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता। अब ये कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे इंतहाई खूबसूरत। अब यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है। अजीज मिस्र की बीवी, जिसको उनके खामन ने ताकीद की थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत इज्जत एहतराम से रखना, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल पे फरीजा हो गई और उन्हें दावत गुनाह देने लगी, जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो था ठुकरा दिया। अच्छा, और यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने रब की बुरहान देख ली थी, इसलिए कि अजीज मिस्र की बीवी का जो था, यानी कि वो जो गुनाह के लिए पुकारी थी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके अंदर कमाल का सब्र और जब्त जो था वो डाला हुआ था। और आप ये देखिए कि अगर हम इसको आज की दुनिया के साथ थोड़ा सा रिलेट करें, बहुत सबक हैं इस सूरत यूसुफ के, एक एक आयत में, एक एक लफ्ज में बेइंतहा सबक है। तो आप ये देखिए कि आजकल के दौर में, और आपको ये पता है कि क़यामत में अर्श के साए तले एक वो शख्स भी होगा जिसको जवानी में किसी ने, औरत ने अपनी तरफ बुलाया और उसने अपने आप को उस जना से, उस काम से अपने आप को, अपनी इज्जत को बचाए रखा। तो ये आप देखें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना करेक्टर का स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था। ये अल्लाह की तरफ से था कि हाला वो औरत वो बुला रही थी। आज सोचिए आजकल की जो नई जनरेशन है, और आप देखिए कि औरतों के, लड़कियों के क्या हुलिये होते हैं, और अल्लाह माफ करे आजकल की दौर पे अगर हम इस चीज को अप्लाई करें तो आप देखें कि कौन बच सकता है कि अगर एक औरत गुनाह की दावत दे रही हो। आयत नंबर 24, उस औरत ने यूसुफ की तरफ का कसद किया, और यूसुफ इसका कसद करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील ना देख लेते, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको यहाँ बचा लिया। यूं ही हुआ इस वास्ते कि हम इससे बुराई और बेहयाई दूर कर दे, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, और इस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ खींच के फाड़ डाला, और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया। तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करेगा, बस उसी की सजा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए या और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत ही मुझे फंसला रही है। और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर इसका कुर्ता पीछे की जानब से फाड़ा गया है तो औरत झूठी और यूसुफ सच्चों में से है। खामद ने जो देखा तो यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानब से फाड़ा गया था, तो साफ कह दी, ये तो तुम औरतों की चालबाजी, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बुरी है। अब आप ये देखें कि वो वाकया चल रहा है। अजीजे मिस्र जो थे, उन्होंने तो एक खूबसूरत गुलाम समझ के खरीदा, और उनको अपनी औलाद की तरह ही रखना चाह रहे थे। और अल्लाह सुब्हाना ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बचपन की इब्तदाई बदवी जिंदगी में पहली आजमाइश से निकाल के तहजीब और तमद्दन के गहवारे मिस्र के एक बड़े घराने में उनको मालिक बनाया। अल्लाह ताला वहां पे उनकी एक बेहतरीन परवरिश करना चाह रहे थे, एक अच्छे घराने, अच्छी फैमिली में। और कहते हैं कि जब अजीज के यहाँ कई साल रहने के बाद जब वो खूब जवान हो गए, तो कहते हैं कि ये आपकी जिंदगी का सबसे अजीम वाकया है।
تو جب آپ جوانی پہ پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پہ فریضہ ہو گئی، اور وہ ہر طرح کی تدبیر کرتی تھی کہ آپ کسی طرح آپ پر آمادہ ہو جائیں۔ تو ایک دن انہوں نے مکان کے دروازے بند کر لیے اور اصرار کرنے لگ گئی۔ تو جب اس معاملے کی انتہا ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ وقت جو تھا سخت ترین آزمائش کا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے عزیز مصر کی بیوی کی ذرا بھی حوصلہ افزائی نہیں کی، نہ خود ڈاواں ڈول ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تو انہوں نے اپنے آپ کو دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، اور عزیز کی بیوی نے ان کا پیچھا کیا، اور برہان رب جو اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمائی تھی، جس نے ان کی عصمت کو بے داغ رکھا اور برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھا، کیونکہ وہ مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور جب وہ دروازے کی جانب بھاگے تو دروازہ کھلنے پہ سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے نظر آئے۔ عورت کا عشق ابھی خام تھا، اس لیے وہ صحیح بات نہ کہہ سکی، اور اصل حقیقت چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ گئی اور کہنے لگی ایسے شخص کی کیا سزا ہے، یعنی کہ وہ الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پہ بلیم کرنے لگ گئی۔ عزیز مصر کی بیوی کا بھائی جو تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لینا چاہیے، اور پھر جب انہوں نے کرتا دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، جسے پتا چل گیا کہ یہ جو تمام جو ہیں، یہ جو پلان ہے، یہ تمام جو تھا عزیز مصر کی بیوی کا تھا۔ اب عزیز مصر نے اس معاملے کو یہاں ہی ختم کرنا چاہا، لیکن بات پوشیدہ نہ رہ سکی، اور شاہی خاندان کی عورتوں میں اس کا چرچا ہونے لگا، اور عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پہ ریچھ گئی۔ اور جب یہ حقیقت جو تھی جب کھلی تو دیدار یوسف کے لیے اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کو یہ بات پڑی، اس نے سوچا، اس نے پروگرام بنایا، اس نے شاہی خاندان کی بیگمات کا ایک ضیافت کا ایک انتظام کیا، اور جب سب کھانا کھانے کے لیے جمع ہو گئی تو دستور کے مطابق سب کے آگے ایک چھری بھی رکھ دی گئی، اور پھر عین اس وقت جب وہ چھریوں سے پھل لے کر تراش رہی تھی اور کاٹ کر کھا رہی تھی تو عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں، اور جب وہ سب کے سامنے آئے تو سب عورتیں جمال یوسف اور رخ انور کی تجلی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ کہنے لگی یہ انسان نہیں، تو نور کا پتلا ہے، بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی اپنی کامیابی اور ان کی شکست پہ فخر کرتے ہوئے بولی یہی تو وہ غلام ہے جس کو تم مجھے تانا دے رہی تھی، دیکھو تمہارا کیا حال ہے۔ پھر کہہ دیتی ہوں اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو میں سے قید کر دیا جائے گا اور اسے بہت زیادہ بےزتی ہوگی۔ اچھا جی، ہم پہنچے تھے، یہ تو میں نے آپ کو ویسے آیت نمبر 26، یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھنسلا رہی ہے، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دے دی۔ اچھا یہ تو میں نے پڑھ لیا تھا۔ آیت نمبر 29، یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو اور اس عورت کو اپنے گناہ سے توبہ کرو، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی اور ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ اس نے جب ان کی اس فریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا، ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی۔ اب یہاں سے اندازہ یہ بھی لگائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی، جس کو اب آج کل کی جو کٹی پارٹیز ہے، تو اس زمانے میں بھی عورتوں کی ایک محفل ہوتی تھی اور فرشی نشست وہاں پہ بچھائی جاتی تھی، اور ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے، اور ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا ماشاءاللہ یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت یہ بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا۔ اسی وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تو مجھے تانے دے رہے تھے، میں نے ہر چند اسے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اسے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یعنی کہ اس نے ان کو دھمکی دی، یوسف کی بیوی نے۔ یوسف نے دعا کی، اب کیا دعا کرے، قال رب السجن، کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں سے جا ملوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنے دل میں کی تھی، اور ایک مومن کے لیے دعا اس کا ہتھیار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہو منصب کی بھی حامل ہو، لیکن اس کے جواب میں یہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اسے پھیر دی، یقیناً وہ سننے اور جاننے والا ہے۔
پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھ دیں۔ اس کے ساتھ دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتا دیں، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اب عورت نے چیلنج کیا کہ اگر تم نے غلط کام نہ کیا تو میں تمہاری بے عزتی کر دوں گی، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں قید خانے میں مجھے قید کر دیا جائے، اور قید کی زندگی میں بھی کہتے ہیں کہ آپ نے دعوت کا تبلیغ کا آغاز شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجا گیا، حالانکہ وہ بے خطا تھے، معصوم تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ قید خانے میں بھی جو تھے آپ کا جو حسن اخلاق تھا، آپ کی بصیرت تھی، جسے تمام جیل کا جتنے بھی لوگ تھے وہاں بڑے متاثر ہوتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ چنانچہ قید خانے کے قواعد کے پیش نظر ان کو سب قیدیوں کا معائنہ کہتے ہیں کرنا ہوتا تھا، یہ ان کو ایک مختار کل ان کو دے دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہاں پہ دو نوجوان لڑکے تھے، قیدی تھے، ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا باورچی خانے کا سردار تھا، اور بادشاہ ان پہ ناراض ہوا، ان کو قید خانے بھیج دیا، اور یہ دونوں اپنا اپنا خواب آپ کو سنانے لگے۔ ایک نے کہا میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پہ دو روٹیوں کا خوان ہے، ان سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیں، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 37 یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پہنچنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ سب اس علم کی بدولت جو میرے رب نے سکھایا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی ان کی عاجزی دیکھیں کہ مجھے جو حکمت دانائی ہے یہ میری سب اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ کتنا زبردست ان کی ایک حکمت تھی کہ اپنی خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے تعبیر سے پہلے ان کو اللہ کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی۔ آپ نے دیکھیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ تکالیف میں بندہ کیا اللہ کا کام کر سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ معصوم ہونے کے باوجود قید میں بند تھے، لیکن یہاں بھی انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں اپنے باپ دادوں کی دین کا پابند ہوں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا، اور ہمیں ہرگز یہ سزاور نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام اور لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانوں کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور والا؟ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے ان کو آرگیومنٹ سے بات سمجھا رہے ہیں کہ بہت زیادہ خدا بہتر ہے یا ایک زبردست خدا؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی، اسی کا فرمان ہے، تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانوں کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ یعنی کہ خوابوں کی تعبیر بھی سنا دی اور سب سے پہلے ان کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام بھی دے دیا۔ آیت نمبر 42 اور جس کی نسبت یوسف کو گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں کاٹے۔ اب یعنی کہ دو لوگ تھے نا، ایک وہ شخص تھا جس نے خواب میں اپنے آپ کو انگور کا شیرہ تیار کرتے دیکھا تھا، اور آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کے یہ نہیں بتایا تھا کہ تاکہ وہ جو ہے نا پہلی پریشانی کا شکار ہو جائے، یعنی کہ جس کو بادشاہ نے سولی پہ چڑھانا تھا، اور جس شخص نے سر پہ خواب میں روٹیاں اٹھائے دیکھا تھا، تو وہ آپ نے جس کو آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ قید سے رہا ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ حدیث میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو میرا ذکر ضرور کرنا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھول گیا، جو ایک قیدی رہا ہوا وہ بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال مزید رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب بھی آزمائش میں رہے۔ کہتے ہیں یہاں پہ جو لفظ آتا ہے نا بدا، یعنی کہ وہ
बिदा यानी कि इतने years तक वो कैद खाने में रहे। तो यहाँ पे उसकी तफसीर में स्कॉलर्स कहते हैं कि बख्त नसर का अजाब भी 7 साल रहा और बाद के नजदीक 12 साल और बाद के नजदीक 14 साल आप कैद खाने में रहे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं। बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताजी फरबा गायें हैं जिनको 7 लागर दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 बालियां हैं हरी भरी हरी हरी और दूसरी 7 और बिल्कुल खुश्क है। ए दरबारियों मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया ये तो उड़ते उड़ाते परेशान ख्वाब हैं, ऐसे शोरीदा परेशान ख्वाबों की ताबीर जानने वाले हम नहीं। इन 2 कैदियों में से जो रहा हुआ था इसे मुद्दत के बाद याद आ गया, कहने लगा मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अब ये बादशाह ने ख्वाब देखा और दरबारियों से पूछा। आयत नंबर 46, ए यूसुफ, ए बहुत बड़े सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 बिल्कुल सबस खुश हैं और 7 ही दूसरे भी बिल्कुल खुश हैं, ताकि मैं वापस जाके इन लोगों से कहूं कि वो सब जान लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक पे दर पे लगातार हिस्ब आदत गल्ला बोया करना और फसल काट कर इसे बालियों समेत ही रहने देना, सिवाय अपने खाने की थोड़ी सी मकदार के। इसके बाद 7 साल नहायत सख्त कहत के आएंगे और इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने इसके लिए जखीरा रख छोड़ा था, सिवाय इस थोड़े से के जो तुम रोक रखते हो। और इसके बाद जो साल आएगा इसमें लोगों पे खूब बारिश बरसाई जाएगी, इसमें शीरा अंगूर भी खूब निचोड़े जाएंगे। और बादशाह ने कहा कि यूसुफ को मेरे पास लाओ। जब कासिद यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा अपने बादशाह के पास वापस जाओ, इससे पूछो कि इन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इनके हेले सही तौर पे जानने वाला मेरा परवरदिगार ही है। बादशाह ने पूछा है औरतों, इस वक्त का सही वाकया क्या है जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को उसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी। उन्होंने साफ जवाब दिया कि मुअज़्ज़ला, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज की बीवी भी बोल उठी, अब तो सच्ची बात निखर आई, मैंने ही इसे वर्गलाया था, इसके जी से यकीनन वो सच्चों में से है। यूसुफ ने कहा ये इस वास्ते कि अजीज जान ले कि मैंने इसके पीठ पीछे इसकी खयानत नहीं की और ये भी अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। अब यहाँ पे बादशाह ने ख्वाब देखा और जब ख्वाब की जो ताबीर थी अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको इतना माशाल्लाह हिकमत और दनाई से भरपूर अल्लाह ताला ने उनको था कि ना सिर्फ उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि इस तदबीर भी बताई कि ये एक्चुअली होगा क्या। अल्लाह ताला ने उनको जो इल्म ताबीर से नवाजा था उन्होंने वो फौरन ख्वाब की तह तक पहुंच के उन्होंने मोटी ताजा 7 गांवों से ऐसे 7 साल मुराद ली जिनमें खूब जोगी प्रोडक्शन होगी और 7 दुबली पतली गांवों से बरक 7 साल खुश्क साली के थे। और इसी तरह सबस खौशों से मुराद जमीन की खूब पैदावार थी और 7 खुश्क खौशों से मतलब था कि इन 7 सालों में जमीन की पैदावार नहीं होगी। और जिसके लिए हजरत जो थी यूसुफ ने इसकी तदबीर इसकी रेमेडी भी बता दी कि हम ऐसा करेंगे कि 7 साल तक हम मुतवातर काश्तकारी करेंगे और जो गल्ला तैयार होगा इसे काट कर बालियों समेत संभाल के रखेंगे ताकि वो पेरिशेबल ना हो और वो गल्ला महफूज हो जाए। और फिर जब 7 साल कहत के आएंगे तो हम इस गल्ले को जो हमने स्टोर किया ये हमारे काम आ जाएगा। और कहते हैं जब वो शख्स ताबीर दरियाफ्त करके बादशाह के पास गया और ताबीर बतलाई कि और ये भी बताया कि हजरत बादशाह जो था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर और तदबीर दोनों से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उसने सोचा कि ये कोई गैर मामूली इंसान है। तो उन्होंने कहा कि बादशाह ने इन्हें दरबार में पेश होने को हुक्म दिया। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बादशाह अब मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्म कर रहे हैं और मेरे पे अनायत भी कर रहे हैं तो आपने जेल से निकलने को पसंद नहीं फरमाया। आपने अपने किरदार की रिफत और पाक दामनी के असबाब को तरजीह दी ताकि दुनिया के सामने आपके किरदार का हुस्न वाक़या जो है वाज़िया हो जाए। तो आप ये देखें कि ये ऐसे ही है कि एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतकाफ में बैठे हुए थे कि रात के वक्त आपकी ज़ौजा जो थी हजरत सफिया आपके पास किसी जरूरी काम से तशरीफ लाई और बातचीत के फरागत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। अब ये वो वक्त था जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, हालात बुरे थे। अब तो एतकाफ में आप इजाजत नहीं है ना। और लेकिन ये वो हालात थे कि जब जो था बिल्कुल अंधेरा जिसको हो जाता था तो आप अपनी ज़ौजा को छोड़ने जैसी आप बाहर गए तो साथ देखा कि 2 सहाबी जा रहे थे तो आपने फौरन कहा, 2 अंसारी जा रहे थे तो उन्होंने आपको एक खातून के साथ जाते हुए देखा तो तेजी से गुजरना चाहा मगर आपने उनको रोक लिया और वजाहत फरमाई कि ये खातून मेरी ज़ौजा सफिया हैं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह, हम आपके मुतल्लिक किसी बदगुमानी का शिकार नहीं। तो आपने फरमाया ठीक है,
لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی بری بات نہ ڈال دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کوئی بندہ کوئی آپ کے بارے میں مسکنسیپٹ ہو گیا، کچھ مسکنسیپشن ہو گئی ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو واضح طور پہ اس کی مسکنسیپشن کو دور کریں. تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا نام لے کر یہ نہیں بتایا، یعنی کہ انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس چیز کی تحقیق کریں کہ مجھے کس لیے یہاں پہ بند کیا گیا ہے. اور جس پر ہم نے ابھی پڑھا کہ تمام عورتوں نے کنفیس کر لیا، عزیز مصر کی بیوی نے کنفیس کر لیا کہ یہ سب یہ ہماری وجہ سے تھا اور آپ جو تھے بے قصور تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے عزیز مصر کی بیوی کی پردہ پوشی کی، آپ نے نام نہیں لیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی جو نیک جو پاکی تھی وہ سب کے سامنے عیاں کر دی. اور وہ جو تھی اس نے خود اقرار کر لیا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. اور تمام عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کر لیا. اچھا جی، اب پارہ نمبر 12 ختم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.